अजीज बहनों और भाइयों, मोमिनीन और नाज़रीन, आज हम बड़ी खुशी और शादमानी के साथ खुदा यीशु मसीह के पाक बदन और खून की ईद मनाते हैं। पाक यूक्रिस्ट 7 साक्रमेंटों में तीसरा साक्रमेंट है, जो तमाम दीगर साक्रमेंटों से अफजल है, जिसकी रूहानियत का महवर और मरकज खुदा यीशु मसीह का पाक बदन और खून है, जो हमेशा की जिंदगी की जमानत और मसीह मोमिनों का इलाही सरचश्मा है। ताहम अगर तारीखी एतबार से देखा जाए तो इस पाक ईद का आगाज 1246 में लीची के मुकाम पर हुआ। बेल्जियम डायसिस के बिशप रॉबर्ट ऑफ टोरेट और खसूसन आर्चडीकन अर्बन, जो बाद में पोप अर्बन चौहान के नाम से जाने गए, उन्होंने खुदा यीशु मसीह के बदन और खून की ईद मनाने का बाकायदा तौर पर ऐलान किया। पापा आज़म ने मुक़द्दस फ्रांसिस क्वाइनसोटी को इस ईद के हवाले से डिवाइन ऑफिस तहरीर करने के लिए कहा। आपने यूक्रिस्ट के मुताबिक एक गीत में लिखा जो दुनिया भर में मुख्तलिफ ज़बानों में गाया जाता है, सजदा करता हूँ मैं नादीदा माबूद। मुक़द्दस फ्रांसिस क्वाइनस इस मुक़द्दस साक्रमेंट के बारे में लिखते हैं कि यूक्रिस्ट के साक्रमेंट में मसीह का हकीकी बदन और हकीकी खून मौजूद है। ये ईद खुदा यीशु मसीह की सलीबी कुर्बानी की हकीकी यादगारी और लासवाल मोहब्बत की अजीम ज़ियाफ़त है। ये ज़ियाफ़त खुदा यीशु मसीह के दुखों की यादगारी की ज़ियाफ़त है, जिसको गुजारने के लिए काहिन का होना बेहद ज़रूरी है। जहाँ काहिन है वहाँ यूक्रिस्ट है, और जहाँ यूक्रिस्ट है वहाँ पर काहिन है। पाक यूक्रिस्ट के भेद के लिए काहिन और यूक्रिस्ट लाज़म और मलज़ूम है, क्योंकि पाक मुक़द्दस कलीसिया नए और पुराने अहद के पेश नस्ल काहिन को यीशु का दूसरा रूप तस्वर करती है। अज़ीज़ मोमिनीन, इस ईद का लातीनी नाम कॉर्पस क्रिस्टी है, यानी मसीह के बदन की ईद, जिसे रोमाई क़दासनामा में यीशु मसीह के बदन और खून की ईद के नाम से दर्ज किया जाता है। इस ईद को मनाने के लिए ख़ुसूसी तैयारी की जाती है और बड़े बड़े गिरजाघरों में हफ्ता की शाम या फिर सुबह सवेरे यूक्रिस्ती जुलूस निकाला जाता है। इस दौरान मोमिनीन यूक्रिस्ट से मुतल्लिक़ गीत गाते, ताज़ीम बजा लाते और इस बेशबहा तोहफ़ा के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। इसी खुदा अज़ीज़ भाइयों बहनों, खुदा यीशु मसीह के पाक बदन और खून की ईद कदीम और बड़ी ईदों में से एक ईद है, जिसका जिक्र चारों अनाजील में पाया जाता है। पाक यूक्रिस्ट कलीसिया का मरकजी साक्रमेंट है, जिसमें खुदावंद हकीकी तौर पर हासिल और मौजूद है। वेटिकन II की बचकस और दस्तावेज कौमों का नूर ल्यूमन जेनसिम में तहरीर है कि पाक यूक्रिस्ट मसीह जिंदगी का मंबा और मिराज है। दीगर साक्रमेंट और दर तमाम कलीसियाई खिदमत और साथी काम यूक्रिस्ट से मुंसलिक हैं। कैथोलिक कलीसिया की जो कैटेकिज्म उसके नंबर 1327 के मुताबिक अल मुख्तसर यूक्रिस्ट हमारे ईमान का मजमुआ कुल और खलासा है। पाक बदन और खून के तबद्दल का अमल भाइयों बहनों, ये कोई जादुई अमल नहीं है, बल्कि यस्सु के अल्फाज की ताकत और कुव्वत से जो उसने आखिरी खाना के वक्त दोहराए, वही अल्फाज जब काहिन पाक अलतार पर दोहराता है तो ये रोटी और मैं खुदा यीशु मसीह का हकीकी बदन और खून बन जाती है। ये एक ऐसा साक्रमेंट है जो यीशु की मौजूदगी की अलामत और हकीकी कुर्बानी भी है, जिसमें यीशु हकीकतन मौजूद होता है। ये सलीबी कुर्बानी की यादगार भी है और कलीसिया के इत्तेहाद का मजहर भी। ये यीशु के बदन और खून की ज़ियाफ़त भी है और यीशु की मोहब्बत की लाजवाब तकरीब भी। अज़ीज़ भाई बहनों, जब हम पाक यूक्रिस्ट की कुर्बानी अदा करते हैं तो इसमें मुख्तलिफ अलामात
اور نشانات ظاہر کیے جاتے ہیں اور مشہور ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر گندم یا پھر روٹی اور میں، اس وقت فرماتا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ اسی طرح 5 روٹیاں 2 مچھلیاں بھی یسوع کے یوکرستی معجزہ اور آخری آنے کی یادگاری کی پیش نشان ہے۔ پیارے بھائی بہنوں، بھاگ پیالہ جو شراکتی عمل کا ظاہر اور باطنی نشان ہے، یہ ساری وہ علامتیں اور نشانات ہیں جن کے ذریعے ہم پاک یوکرسٹ کو دیکھ اور پہچان سکتے ہیں اور اس میں موجود یسوع کو چھو سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ پیارے بھائی بہنوں، برکت کا پیالہ اور روٹی اور پانی، یہ وہ علامات ہیں جس میں ہم ان تمام واقعات کو یاد کرتے ہیں کہ جب یسوع نے اپنا پہلا معجزہ کیا اور پانی کو مے میں تبدیل کر دیا۔ روٹی وہ معجزہ ہے جو انسان کی کو زندگی دیتی ہے اور یہ روحانی غذا ہے جو ہماری روح کی غذا ہے جو ہم پاک یوکرسٹ میں لیتے ہیں۔ پھر بھائی بہنوں، پاک یوکرسٹ مسیح زندگی کا سرچشمہ اور مرکز ہے۔ مومنین یوکرسٹ میں شریک ہو کر الہی ذبیحہ کو اور اس کے ہمراہ اپنے آپ کو بھی خدا کی نذر کرتے ہیں۔ لیومن جنسیوں کے مطابق سب کے سب اپنے اپنے انداز سے نذرانہ پیش کر کے اور پاک شاکر لے کر اپنے اپنے مرتبہ کے مطابق لتوریائی عمل میں حصہ لیتے ہیں۔ پھر بھائی بہنوں، پاک یوکرسٹ یہ ایک ابدی عہد ہے جو یسوع نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ پاک یوکرسٹ ایک یادگاری ہے، یہ ایک شکر گزاری ہے، یہ معجزات کا ساکرمنٹ ہے، یہ نئے عہد کی شکر گزاری ہے، یہ فضل کے عہد کی یادگاری ہے۔ بنی اسرائیل جانوروں کے خون کی قربانی چڑھاتے تھے تاکہ جانوروں کے خون سے گناہوں کو ڈھانپا جا سکے۔ وہ گناہوں کو ڈھانپتا تو تھا لیکن مٹا نہیں سکتا تھا، لیکن یسوع کا خون نہ صرف ہمارے گناہ چھپا دیتا ہے بلکہ ہمارے گناہوں کو آج سارے نو مٹا دیتا ہے اور ہمیں ایک نئی زندگی کا وارث بنا دیتا ہے۔ پیارے بھائی بہنوں، پاک یوکرسٹ یہ ایک عہد ہے اور یہ عہد یہ فرضی یا وقتی عہد نہیں ہے بلکہ یہ عہد عظیم نشان ہے جو ابدی زندگی کی ضمانت ہے۔ یسوع نے کہا ہے کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی میرا بدن کھاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے۔ پھر بھائیوں بہنوں، پاک یوکرسٹ شکر گزاری اور ابدی زندگی ہے، ابدی زندگی کی ضمانت ہے۔ یوکرسٹ کا مطلب ہی شکر گزاری ہے۔ اس میں پاش کا بیت بناتے ہیں، اس میں ہم کائنات کی تخلیق کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اس میں اس کے بیٹے خدا یسوع مسیح کے لیے اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اپنی نجات کے لیے اور اپنی زندگی کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح کا قول ہے کہ میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے، اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ہمیشہ تک زندہ رہے گا۔ لہٰذا یوکرسٹ ہماری روح کی غذا اور ہماری اپنی زندگی کی ضمانت ہے اور اس میں ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پیارے بھائی بہنوں، پاک یوکرسٹ اتحاد اور یہ محبت کا ساکرمنٹ ہے۔ اس سے زیادہ پیار کوئی نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ پاک کلیسیا ہمیں سکھاتی ہے کہ پاک یوکرسٹ اتحاد اور محبت کا ساکرمنٹ ہے جو ہمیں اتحاد کے بندھن میں اکٹھا رکھتا ہے۔ پاک یوکرسٹ کی قربانی ساری کلیسیا کو متحد کرتی ہے اور تمام مومنین جو مسیح کا بدن ہے وہ ایک ہی پیالے سے لیتے پیتے اور ایک ہی پیالے سے وہ کھاتے ہیں، جو انہیں ایک ہی پاک الطار کی گرد لے آتی ہے اور جو انہیں متحد کرتی ہے۔ مقدس اگسٹن فرماتے ہیں کہ جو تم حاصل کرتے ہو تم وہ بن جاؤ۔ یسوع کا بدن اور خون میں شفا ہے۔ جتنا زیادہ ہم یسوع کا بدن لیتے ہیں ہمیں طاقت ملتی ہے، ہمیں قوت ملتی ہے، ہمیں شفا ملتی ہے۔ مقدسہ مدر ٹریزا سے اس نے پوچھا کہ آپ بزرگ ہو چکی ہیں، آپ اتنی طاقت نہیں ہے لیکن سارا دن آپ اتنے کام کیسے کر لیتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں ہر صبح سویرے پاک یوکرسٹ لیتی ہوں جس سے مجھے ہمت طاقت ملتی ہے تاکہ میں خداوند کے کاموں کو سر انجام دے سکوں۔ پاپا اعظم پوپ فرانسس فرماتے ہیں، جو فرماتے ہیں کہ پاک یوکرسٹ صرف تندرستوں کے لیے نہیں بلکہ در حقیقت بیماروں کے لیے شفا کی بہترین دوا ہے۔ اسی خدا کے بھائی بہنوں، جو یسوع کی محبت میں یسوع کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک قائم رہتا ہے،
اس لیے یسوع ہمیں بھی یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم آپس میں متحد ہوں، اور جیسے محبت خدا نے ہمارے ساتھ رکھی کہ اس نے اپنا بیٹا بھیجا، بیٹے نے موت پر کسی بھی موت تک فرمانبردار رہا، اس نے اپنا اپسی پر توڑ دیا اور ہمیں دے دیا، اور آج وہ ہم سے بھی ایک تقاضا کرتا ہے کہ ہم بھی آپس میں متحد رہیں اور ایک دوسرے سے یکساں محبت رکھیں۔ پیارے بھائی بہنوں، پاک یہ ایک شراکتی صلاح، یہ ایک شراکتی عمل ہے، یہ انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی ہے، جو خاندانوں کو، جو کلیسیا کو اکٹھا کرتا ہے، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو چھوڑتا ہے، جو محبت کی بات کرتا ہے۔ جس طرح سورۃ کے حوالے سے دوسرے باب کی 42 آیت میں سنتے ہیں، اور وہ ایک دل ہو کر ہر روز ہیکل میں جمع ہوا کرتے تھے اور گھر گھر روٹی توڑا کرتے تھے اور خوشی اور دل کی صفائی سے کھانا کھایا کرتے تھے۔ تب سے لے کر آج تک یوکرس منانے کا عمل مسلسل جاری اور ساری ہے۔ یہ کلیسیا کی زندگی میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ پاسدار یوکرس کی عبادت کے ذریعے کلیسیا یسوع کے پاشکائی بھید کا اعلان کرتی ہے کہ اس نے ہماری خاطر دکھ اٹھائے، مسلوب ہوا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا۔ عزیز بھائی بہنوں، پاک یوکرس میں یسوع ہر روز ہمارے ساتھ ہے، ہر روز وہ ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے۔ دیکھو میں دنیا کی آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ جب ہم پاک ماس کی اقدس قربانی کو سانتے ہیں، اس میں شامل ہوتے ہیں، اس پاک ساکرامنٹ میں یسوع ہر روز ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے۔ وہ دفعہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پاک یوکرس کوئی لوجک نہیں ہے، ہم کس طرح ایک روٹی اور ایک مہک کو ہم کس طرح یسوع کے بدن اور خون کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں؟ پھر بھائی بہنوں، ہم اس کو ایمان کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کو سچائی سے دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کو روح سے دیکھ سکتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں جس نے بھی معجزات کیے ہیں، اس نے لنگڑوں کو ٹانگیں دی ہیں، اندھوں کو آنکھیں دی ہیں، کوڑی کو پاک صاف کیا، مردوں کو زندہ کیا، اس میں بھی کوئی لوجک نہیں تھا، یہ خدا کی قدرت تھی۔ اسی طرح جب کاہن خدا کے پاس الطاف پر روٹی میں کو چھوتا ہے، اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے، برکات کے کلمات ادا کرتا ہے جو یسوع نے ادا کیے، تو یہ اسی پر خدا یسوع مسیح کا بدن اور خون بن جاتا ہے۔ عزیز بھائی بہنوں، اس لیے ہمیں جب بھی پاک ماس کی قربانی میں شامل ہونا ہے، یسوع کے بدن کو لینا ہے، تو ہمیں لائق اور واجب طور پر اس میں شامل ہے، کیونکہ پاک کلام میں مرغوم ہے کہ اس واسطے جو کوئی نالائق طور پر روٹی کھائے یا خداوند کے پیالے میں سے پیے تو وہ خداوند کے بدن اور خون کا گناہگار ٹھہرے گا۔ اس لیے ہمارے اندر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں ایمان سے، روح کی سچائی سے اور پاکیزگی سے اور نیک نیتی سے اس میں شامل ہونا چاہیے۔ بھائی بہنوں، ایک دفعہ یہ 1263 کا واقعہ ہے کہ اٹلی کے نزدیک اور ویتو کا ایک کاہن تھا جس کا نام پیٹر ہے، اور وقت اس قربانی خدا کے ذمہ گزار رہا تھا، اور جب وہ قربانی چڑھا رہا تھا تو خداوند کے بدن سے یوکرس سے خون جو ہے وہ بہہ نکلا، اور وہ یہ سارا واقعہ دیکھ کر گھبرا گیا، پریشان ہو گیا۔ لیکن بس یہ بات جب بشپ صاحب کو بتائی گئی، اور پھر یہی جو اس بات کی تحقیق کی گئی، جس سے ثابت ہوا کہ واقعی حقیقی طور پر خداوند یسوع مسیح کا خون ہے، جس میں طاقت ہے، جس میں معجزات ہوتے ہیں، جس میں برکت ملتی ہے۔ اس لیے پیارے بھائی بہنوں، آج جب ہم یسوع کے پاک بدن اور پاک خون کی عید بنا رہے ہیں، ہم پاک اقدس ساکرامنٹ کو اپنے ذہنی منطق یا حکمت سے نہیں جان سکتے، کیونکہ یہ عقل سے بالاتر ہے۔ یہ ایک الہی بھید اور یہ مکاشفہ ہے جسے نہ آنکھ سے، نہ عقل سے، نہ سمجھ سے، نہ سوچ سے، بلکہ ایمان سے، روح سے اور دل سے سمجھا جا سکتا ہے۔ آئے ہم پاک یوکرس کے ساکرامنٹ کو عقیدت اور احترام سے لیں، یسوع کے پاک بدن اور خون کی یادگاری کا ہر روز حصہ بنے تاکہ اپنی زندگی کے وارث بن سکیں۔ اس پاک بدن اور خون کی ضیافت میں دوسروں کو شریک کریں، دوسروں کو آنے کی دعوت دیں، جس طرح یسوع کا بدن ٹوٹا ہے، ہم بھی دوسروں کے لیے ٹوٹنا سیکھیں، ایمان کے ساتھ اس کی گواہی دیں، یسوع کے پاک بدن اور خون میں اپنا فانی بدن شامل کریں تاکہ ہم بیماریوں سے خلاصی مل سکے اور نجات و مخلصی مل سکے، ہمیں شفا مل سکے، تندرستی مل سکے، نجات مل سکے، اور سب سے بڑھ کر ہم اپنی زندگی کے وارث بن سکیں۔ آپ سب کو خدا یسوع مسیح کے پاک بدن اور پاک خون کی بہت بہت